ये तकरीबन रात का 2:30 बजे का टाइम था और ना फायरिंग की और मुसलसल ना दरवाजे पे हिट बार 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 फायरिंग करने की आवाज आई, जिसकी वजह से हम खुद डर गए। तो क्या कहते हैं, हमने फिर अंदर चीखो पुकार सुनी। उनका अंदर से लोग था लेकिन वो तोड़ा गया है ना डोर, उसको तोड़ के वो अंदर कहीं गया। उसने मौके पे ही जो है थी बच्चों की वालदा, वो जहाँ भाग हो गई। 4 बच्चे थे अंदर, उनकी चीखों पुकार और जो है ना, फिर हमने 15 पे कॉल चलाई। इनके जो दामाद थे उनको बुलाया गया, वो आए। फिर पुलिस आई। जब तक पुलिस आ चुकी थी तो वो सब कुछ कर चुका था। वो किसी प्लानिंग पे आया था, ये कोई दुश्मनी थी या केस था जिसकी बिना पर उसने ये कदम उठाया। ये 4-5 माह हो गए हैं तकरीबन। जी आया करता था लेकिन 2-3 माह से वो नहीं आ रहा था। लेकिन अब जब आया है, जब हमें पता चला है कि जब उसकी डेड बॉडी निकाली गई है तो पता चला कि ये तो डीलर था। इसी ने फायर किया और खुद भी फायर हो चुका। बस हम ज्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि वो जॉब करती थी, क्या करती थी, मैं हाउस वाइफ थी। ज्यादा अपना काम की और मतलब बंद जॉब नहीं। ये पता नहीं कोई जाती थी, कोई पता नहीं रंग में या कहाँ, इस चीज का इल्म नहीं है। लेकिन जॉब करती, 3 बजे जाती थी, 7-8 बजे वो आ जाती थी। तकरीबन 1:30 से पौने 2 बजे रात में सोए तो 2:15 से कुछ 2:20 पे ये शुरू आया करता था। वही घर वालों ने बताया, वही मैं बताता हूँ। शुरू आता था जब से इन्होंने अपनी बच्ची का निकाह किया ना, अभी इन्हीं के जो से बात हो रही थी बच्ची के, तो उसके बाद उसकी एंट्री बंद कर दी गई। जी बड़ी बेटी का निकाह था, वो एक अपना समझ लें कि अभी रुखसती नहीं हुई लेकिन वो हो जानी थी कुछ टाइम में। 2 बच्चियां हैं जिन्हें म्यू हॉस्पिटल में अब ज़र इलाज है, उनके ऑपरेट वगैरह हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सनाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। लाहौर मजंग बेगम कोट के इलाका में 4 अफराद कत्ल हुए और इसकी वजह क्या निकली है? 2 बच्चियां इसमें शदीद जख्मी हैं। प्रॉपर्टी डीलर के साथ खातून की कितने अरसे से दोस्ती थी? क्या उनके तल्लुकात थे कि फिर एक वक्त आया कि वो खातून से कहने लगा कि तुम तो अब बूढ़ी हो चुकी हो, अब मैं तुम्हारी बेटी के साथ तल्लुकात इस्तवार करूंगा। और ये प्रॉपर्टी डीलर उस वक्त घर में आता जब खातून घर में मौजूद नहीं होती थी। क्या सारा मामला है? एक दूसरे पे इन्होंने मुकदमात भी दर्ज करवाए। क्या वाकई ही प्रॉपर्टी डीलर माँ के बाद बेटी के साथ रिलेशनशिप में था? और इस बात का पता जब माँ को चलता है तो उसने फिर क्या किया कि ये प्रॉपर्टी डीलर रात के इनके घर में आता है, दरवाजा तोड़ता है क्योंकि इन्होंने अपना दरवाजा लॉक कर लिया था। वो फायरिंग कर रहा था मुसलसल और अहले मोहल्ला भी ये फायरिंग तो सुन रहे थे, लेकिन इनको बचाने के लिए कोई भी आगे इसलिए नहीं बढ़ा कि उसके पास पिस्टल था और वो मुश्तिल हुआ था। क्या सारा मामला है? पुलिस इस हवाले से क्या कहती है? अभी तक इसका मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हो सका, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। पुलिस का ये बताना है कि 45 साल शाहिद जट जो कि मजंग में प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, आयशा नामी खातून जो कि ननकाना साहब से ताल्लुक रखती थी, शोहर के साथ उसकी अलहदगी हो गई थी और वो लाहौर आ चुकी थी। 6-7 साल पहले लाहौर आने के बाद वो एक मकान चाहती थी और इसी शाहिद जट नामी प्रॉपर्टी डीलर से उसकी मुलाकात होती है, जिसके जरिए वो रेंट पे एक मकान लेती है। दोनों की दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता इतनी बढ़ती है कि ये रिलेशनशिप में आ जाते हैं और शाहिद जट का इनके घर इतना आना जाना था। अहले इलाका बताते हैं कि बिल्कुल भी किसी को पता नहीं चलता था कि वो इसका हस्बैंड है या कि उसके सिर्फ इसके साथ तल्लुकात हैं, यानी कि दोस्ती है। वक्त गुजरने के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलर का दिल आयशा से भर गया और उसकी बेटियां बड़ी हो चुकी थी, लिहाजा आयशा की जो बड़ी बेटी है प्रॉपर्टी डीलर उसके साथ तल्लुकात इस्तवार करना चाहता था। जैसे ही आयशा 2 बजे के करीब मुलाजमत पे जाती दोपहर में और रात को वापिस आती तो इस दौरान प्रॉपर्टी डीलर इनके घर में आता और आकर इसकी जो बड़ी बेटी है उसके साथ तल्लुकात इस्तवार करता और उस लड़की को डराता धमकाता कि अगर उसने अपनी माँ को कुछ इस बारे में बताया तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। लिहाजा वो लड़की फिलहाल शुरू में डर गई, लेकिन जब उसकी कुछ अरसा पहले तबीयत खराब होती है तो फिर उसकी माँ को पता चलता है कि इस बच्ची के साथ कुछ जिस्मानी तल्लुकात कायम किए गए हैं। लिहाजा वो अपनी बेटी से पूछती है तो बेटी उसे बताती है प्रॉपर्टी डीलर के बारे में कि वो माँ की अदम मौजूदगी में आता है और उसके साथ तल्लुकात इस्तवार करता है और उसने मना किया था कि अगर मैंने बताया तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, सबको कत्ल कर देगा। शाहिद जट के बारे में बताया जाता है कि ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी डीलर है जो कि अनमैरिड था, यानी कि 45 साल उसकी उम्र हो चुकी थी लेकिन उसने शादी नहीं की थी। आयशा जो कि मजंग के एक फ्लैट में अभी ही 5-6 माह पहले बताया जाता है कि मुंतकिल हुई थी
اور چونکہ شاہد جٹ کے ساتھ اس کی دوستی تھی، وہ پراپرٹی ڈیلر بھی تھا، تو یہ والا فلیٹ جو ہے یہ بھی شاہد جٹ نے لے کر دیا تھا. لیکن 4 ماہ پہلے جیسے ہی عائشہ کو پتا چلتا ہے کہ اس کی بڑی بیٹی کے ساتھ پراپرٹی ڈیلر نے ناجائز تعلقات استوار کر لیے ہیں، جس پہ کہ اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، کیونکہ پہلے اس کی دوستی عائشہ کے ساتھ تھی شاہد جٹ کی، اور اب جیسے ہی اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی بڑی بیٹی جس کی کہ وہ شادی کرنا چاہتی تھی اس کے ساتھ اس نے تعلقات بنا رکھے ہیں، تو عائشہ اسے گھر بلا کے خوب ذلیل کرتی ہے، جس پہ کہ اسے منع کر دیا جاتا ہے کہ وہ ان کے گھر داخل نہیں ہوگا. یعنی کہ شاہد جٹ کو مکمل عائشہ نے منع کر دیا تھا کہ وہ ان کی دہلیز پہ بھی داخل نہیں ہوگا، جس پہ کہ یہ دوبارہ سے وہاں پہ آتا ہے. اہل علاقہ بتاتے ہیں کہ آئے روز ایک نیا تماشا یہاں پہ لگتا تھا. شاہد جٹ آتا تھا، گلی میں کھڑے ہو کے ان کو گالم گلوچ کرتا تھا، گندے گندے تانے دیتا تھا، اور جو بھی عائشہ کے ساتھ اس کے تعلقات تھے اس کے حوالے سے اونچی اونچی لوگوں کو بتاتا تھا، جس سے کہ یہ جو خاندان ہے یہ پریشان ہوا، اور انہوں نے جا کے متعلقہ جو تھانہ ہے مزنگ کا وہاں پہ ایک درخواست دے دی کہ یہ جو شخص ہے پراپرٹی ڈیلر یہ انہیں بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے اور ان کے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے. عائشہ اور پراپرٹی ڈیلر کے درمیان اس گلی کے اندر ہی کئی دفعہ جھگڑا ہو چکا ہے. اہل علاقہ کا بتانا ہے کہ معمول بن چکا تھا کہ شاہد جٹ آتا تھا رات کے وقت، اور آ کر اگر یہ دروازہ نہیں کھولتے تھے، یعنی کہ وہ فلیٹ کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا، اور جب اس نے آ کے بیل وغیرہ دینی تو یہ لوگ دروازہ نہیں کھولتے تھے. وہ واپس تو چلا جاتا تھا لیکن اس سے پہلے خوب یہاں پہ گالم گلوچ کرتا تھا اور عجیب و غریب قسم کی باتیں، ایون کہ عائشہ کے حوالے سے باتیں کرتا تھا کہ اس کے پاس کچھ ویڈیوز ہیں اور وہ یہ ویڈیوز لیک کر دے گا اگر عائشہ نے اپنی بیٹی کے ساتھ اسے تعلقات استوار کرنے سے منع کیا. اسی دوران جیسے ہی عائشہ کو پتا چلتا ہے کہ اس کی بڑی بیٹی جس کی عمر تقریباً 17-18 سال کے قریب بتائی جاتی ہے، تو وہ اسی ایریے میں ایک رشتہ ڈھونڈتی ہے اور اپنی بیٹی کی چپکے سے منگنی کر دیتی ہے، جس کے بارے میں شاہد جٹ کو پتہ نہیں چلتا. 3 ماہ پہلے عائشہ کی طرف سے ایک درخواست بھی دی گئی جس میں کہ یہ کہا گیا کہ یہ ہمارے گھر نہ آئے اور نہ آ کے ہمیں یہاں پہ ذلیل و خوار کرے، جس طریقے سے وہ آتا تھا اور گالم گلوچ کرتا تھا. لہٰذا اس کے بدلے میں شاہد جٹ نے بھی ایک درخواست پولیس کو دے دی کہ عائشہ نامی خاتون کے میرے ساتھ تعلقات ہیں، اور جس فلیٹ میں یہ رہائش پذیر ہے یا اس سے پہلے جہاں پہ رہائش پذیر تھی تو اس نے کبھی بھی ماہانہ کرایہ ادا نہیں کیا، اور تمام جو کرایہ ہے کافی سالوں سے وہ میں ہی ادا کرتا رہا ہوں. لہٰذا پولیس ان دونوں پارٹیز کو بلاتی ہے، سنتی ہے، اور جس طرح ہوتا ہے کہ دونوں کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ آپس میں جو ان کا کلیش ہے وہ مل بیٹھ کے حل کر لیں اور لڑائی جھگڑے کی طرف مت جائیں یا جھگڑے کو طول مت دیں. سو ان کا معاملہ بھی اس طریقے سے پولیس نے ریزولو کروا کر ان کو واپس بھیج دیا. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اصل معاملہ شروع ہوتا ہے تقریباً 3 ماہ پہلے، جب عائشہ جہاں پہ اپنی بیٹی کی منگنی کرتی ہے اس لڑکے کے ساتھ چوری چپکے، یعنی کہ شاہد جٹ کو پتہ نہ چلے، اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتی ہے، اور اس بات کو مکمل خفیہ رکھا جاتا ہے کہ ڈیلر کو پتہ نہ چلے کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے، اور وہ بیٹی کی رخصتی کی تیاری کر رہی تھی کہ کچھ ماہ میں اپنی بیٹی کی رخصتی کر دے گی. لہٰذا اب جب وہ تیاری کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے بیٹی کی رخصتی ہو جائے تو شاہد جٹ کو کوئی بتاتا ہے کہ عائشہ نے اپنی بیٹی کی منگنی نہیں بلکہ نکاح کر رکھا ہے، اور اب وہ اس کی بہت جلد رخصتی کرنے والی ہے. جیسے ہی یہ بات پراپرٹی ڈیلر کو پتہ چلتی ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اور وہ ان کے فلیٹ پہ پہنچ جاتا ہے. کچھ روز پہلے وہ آتا ہے فلیٹ پہ اور آ کے وہ ان سے بات کرنا چاہتا ہے. عائشہ کے موبائل پہ بھی کال کرتا ہے اور ان کی بڑی بیٹی سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عائشہ اپنی بڑی بیٹی کا نمبر تبدیل کر چکی ہوتی ہے. لہٰذا جب اس کے ساتھ کوئی بات وغیرہ نہیں کی جاتی تو وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. گزشتہ رات بھی وہ کالز وغیرہ کرتا رہا. عائشہ نے اس کی کالز ریسیو کرنا چھوڑ دی تھی صرف اس لیے کہ اب وہ اس کی بیٹیوں پہ نظر رکھنے لگا تھا، کیونکہ عائشہ جب لاہور آئی تھی آج سے 6-7 سال پہلے تو اس کے ساتھ اس کے 4 بچے بھی تھے جو کہ اسی فلیٹ میں عائشہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے. اب جب یہ رات کو آتا ہے پہلے آ کر چوک میں کھڑے ہو کے فائرنگ کرتا ہے اور ان کو ٹیلی فون پہ کہتا ہے عائشہ کو کہ اگر تم نے میرا فون اٹینڈ نہ کیا اور دروازہ نہ کھولا تو میں آج تم میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا. لہٰذا وہ اپنا دروازہ لاک کر لیتے ہیں. یہ ان کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے. اب اہل محلہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ کافی دیر یہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا. ظاہر ہے اس کے پاس پسٹل تھی، یہ باہر ہوائی فائرنگ بھی کر رہا تھا، وہ بھی ڈر چکے تھے. اور اسی طرح اہل محلہ کا کہنا ہے
کہ ہم بھی ڈر گئے تھے کہ کوئی بھی آگے جائے گا جس طرح وہ دروازہ توڑ رہا ہے تو وہ کسی اور کو بھی گولی مار دے گا، لہٰذا اس نے کافی ٹائم لگایا، تقریباً 10-15 منٹ لگائے دروازہ توڑنے میں، کیونکہ دروازہ کافی سخت تھا، اور اس دوران اگر اہل علاقہ تھوڑی سی ہمت کرتے تو شاید یہ اتنے قتل نہ ہوتے، لیکن ظاہر ہے لوگ دبکے رہے اپنے گھروں کے اندر کہ ہم کیوں باہر نکلیں گے، پرائی آگ میں کون جلتا ہے، یہ دروازہ توڑتا ہے اور اندر سے کنڈی کھول کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو اس خاتون کا بیٹا ہے وہ کہ 12 سال جس کی عمر بتائی جاتی ہے، منیب پرویز، اس کے منہ کے اندر اس شخص نے گولی ماری ہے، یعنی تکیہ رکھ کے اس کے منہ کے اندر گولی مارتا ہے، اور اسی دوران پھر ان کے کمرے میں چیخو پکار ہوتی ہے، کیونکہ عائشہ کے سامنے ہی اس کے بیٹے کو گولی مار دی گئی تھی، اور اسی طرح اس کے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد پھر یہ عائشہ کو قتل کرتا ہے۔ عائشہ کے بعد اس کی ایک اور بیٹی 14 سالہ مفیرہ کو گولی مارتا ہے، وہ بھی موقع پہ ڈھیر ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد 2 بچیاں جو ہیں ان کو اپنی طرف سے تو یہ قتل کر چکا تھا، لیکن ایک لڑکی کی حالت اس وقت کریٹیکل ہے، اور ایک جو بچی ہے وہ کچھ بہتر بتائی جا رہی ہے، جس میں 8 سالہ مناہل پرویز اور 18 سالہ سمنا، یہ جو بچی ہے بیسیکلی 18 سالہ سمنا، اس کے ساتھ وہ تعلقات استوار پہلے بھی کیے ہوئے تھا، اور اب وہ کہتا تھا کہ اس کے ساتھ میری شادی کر دو، یعنی کہ یہ اب تم تو اس قابل نہیں ہو، لہٰذا اپنی اس بیٹی کی میرے ساتھ شادی کر دو، جس پہ کہ عائشہ کسی طور پر راضی نہیں تھی، کیونکہ پراپرٹی ڈیلر نے پہلے تو عائشہ سے تعلقات بنا رکھے تھے، اب جب سے وہ اس کی بڑی بیٹی کے اوپر نظر رکھنے لگا تھا تو یہی چیز اس کو چبھنے لگی تھی، جس کے لیے اس نے پولیس سے بھی رابطہ کیا تھا، لیکن پولیس نے بھی کچھ خاص ان کے حوالے سے اس وقت فیصلہ نہیں کیا، اگر کیا ہوتا تو شاید یہ اتنا بڑا واقعہ رونما نہ ہوتا۔ ان تمام لوگوں کو گولیاں مارنے کے بعد شاہد جٹ اپنے سر میں گولی مارتا ہے اور وہیں پہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اس دوران جو اہل علاقہ ہیں وہ 15 پہ کال بھی کرتے ہیں، وہاں پہ پولیس کی بھاری نفری پہنچی، فرانزک ٹیمیں پہنچی، اور اسی طرح کرائم سین یونٹ کے لوگ پہنچے، وہاں سے فرانزک ٹیموں نے کلیکشن بھی کی ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک تکیہ جس پہ بہت زیادہ بلڈ ملا ہے، عائشہ کے سب سے پہلے بیٹے کو چونکہ قتل کیا گیا تھا تو اس کے منہ پہ رکھ کے اس نے گولی چلائی تھی۔ اسی طرح جو مناہل پرویز اور 18 سالہ سمنا ہے وہ زخمی تو ہیں، لیکن ان کی حالت بتا رہے ہیں کہ کافی کریٹیکل ہے، چیخو پکار بہت زیادہ ہوئی ہے جب وہ دروازہ توڑ رہا تھا، لیکن محلے کے لوگ اب کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے پاس پسٹل تھا، وہ گولیاں چلا رہا تھا، ہوائی فائرنگ کر رہا تھا، اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی بھی آگے آیا ان کو بچانے کے لیے تو میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، جس کی وجہ سے محلے دار کہتے ہیں کہ ہم تو پھر گھر سے ہی باہر نہیں نکلے، اور جب بالکل گولیاں چلنی بند ہو گئی ہیں تو تب انہوں نے 15 پہ کال کی، پھر پولیس آتی ہے، تو اندر جب داخل ہوتے ہیں تو اندر جو خوفناک منظر تھا، 2 بچیاں سانس لے رہی تھی، عائشہ، اس کا بیٹا اور ایک بیٹی کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور اسی طرح یہ جو 2 بچیاں ہیں انہیں فوری طور پہ میوں ہاسپٹل منتقل کیا گیا، باقی 4 ڈیڈ باڈیز کو بھی میوں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، اور یوں یہ پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ جو تعلقات تھے عائشہ کے، ان کا اختتام اتنا بھیانک ہوا، اتنا خوفناک ہوا کہ وہ خود بھی اور اس کے بچے بھی اس دنیا سے گئے، اور ابھی جو 2 بچیاں اس کی بچ گئی ہیں ان میں سے بھی کریٹیکل صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ وہ بھی شاید ان میں سے ایک بچی سروائیو نہ کر سکے۔ تو اسی لیے بڑے بزرگوں کی کہاوت ہے کہ جب کوئی آپ کا بہت قریبی دوست ہوتا ہے، جب وہ خوار کرنے پہ آ جاتا ہے نا، تو اس کی جو خوارگی ہے، اس کی جو دشمنی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور اس کہانی میں وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ عائشہ جس کے 4 بچے بھی تھے، شوہر سے علیحدہ ہو چکی تھی، پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات استوار کیے تھے، لیکن پراپرٹی ڈیلر نے آہستہ آہستہ اس کی بیٹیوں پہ نظر رکھنا شروع کر دی تھی، اور یہی وہ وجہ ہے کہ اس کا جو بیٹا ہے اس نے بھی پراپرٹی ڈیلر کو منع کیا تھا کہ وہ ان کے گھر نہ آیا کرے، اسی لیے سب سے پہلے عائشہ کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کیا گیا۔ خوب چیخو پکار ہوا، وہ معافیاں بھی مانگتی رہی، اس کی بیٹیوں نے بھی معافی مانگی کہ ہمیں نہ قتل کرو اور یہاں سے چلے جاؤ، لیکن شاہد جٹ شاید یہ سوچ کر آیا تھا، پلان کر کے آیا تھا کہ نہ تو وہ خود رہے گا اور نہ ان کو چھوڑے گا، تو لہٰذا یہ ایک انتہائی خوفناک واقعہ ہے۔ اور اس کا مقدمہ کیوں درج نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملزم ہے اس نے موقع پہ ہی اپنے سر میں گولی مار کے خودکشی کر لی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ سی ٹی وی کیمراز وغیرہ چیک کیے جا رہے ہیں کہ کیا اس کا کوئی سہولت کار تھا، ابھی تک تو کوئی سہولت کار سامنے نہیں آیا، یہ اکیلا ہی تھا جو وہاں پہ آیا ہے اور اکیلا ہی اس گھر کے اندر داخل ہوا دروازہ توڑ کر، اور پھر جو اس نے وہاں خون کی ہولی کھیلی وہ ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں۔
तो लिहाजा अब इसका मुकदमा तभी दर्ज होगा अगर तो आयशा का जो साबका शोहर है जिसके साथ उसकी अलहदगी हो चुकी थी वो कोई मुकदमा वगैरह दर्ज अपने बच्चों के हवाले से करवाता है या सामने आता है, तो फिलहाल इस बात का इंतजार किया जा रहा है। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।